अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलमुजाहिद इस्लामी कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोहतरम सामीन, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को और लिंक को शेयर करें। कोई बात पूछना चाहें तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, बेल आइकन के बटन को दबा दें। मोहतरम सामीन, हमारा सिलसिला चल रहा है कि हुरूफ़ तहज्जी में कुछ हुरूफ लंबे, छोटे, ज़्यादा लंबे पढ़े जाते हैं, कुछ मोटे, कोई बारीक, किसी में मुंह खुलता है, किसी में नहीं खुलता, किसी में होंठ गोल होते हैं, नहीं होते। ये ऐसा क्यों है? इसके हवाले से हमने असातिज़ा के लिए और पढ़े लिखे लोगों के लिए और ऐसे असातिज़ा जो बड़े बच्चों को पढ़ाएँ, सिखाना चाहें तो उनके लिए आसानी हो जाए, इस हवाले से हमारा ये सिलसिला है। हम पहुँचे हैं, ये हर्फ है वाव, ये शक्ल है इसकी और ये उसका उर्दू अरबी नाम है और ये उसका इंग्लिश में नाम है। तो इनको हम कहते हैं शक्लुल हर्फ, सूरतुल हर्फ, मकतूबुल हर्फ, हर्फ की शक्ल, हर्फ की तस्वीर जी, और हर्फ के लिखने का तरीका। और ये जो चीज़ें हैं इनको हम कहते हैं सौतुल हर्फ, हर्फ की आवाज़। इसकी आवाज़ क्या है? ये है, इस वाव को हम कहते हैं इस्मुल हर्फ। ये शक्ल है तो इसका इस्म क्या है, इसका नाम क्या है? तो ये वाव है। और इसको हम मस्मूल भी हर्फ कहते हैं कि इस शक्ल का जब हम जो नाम लेते हैं, मैंने इसका नाम लिया वाव, तो जो आपने सुना या जो पढ़ा गया वो ये बना गया। तो इस हवाले से इन शक्लों के जो नाम हैं हम इसके मुताबिक लेंगे। मसलन मेरी पिक्चर आपके सामने आ जाती है, एक तस्वीर, और उसके तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है वसीमुल्लाह मुजाहिद जी। तो अब आप जो नीचे नाम है ना, वो इस शक्ल की, इस तस्वीर की, इस पिक्चर की वजाहत कर रहा है कि ऊपर जो फोटो है उसका नाम ये है। तो ये एक शक्ल है, तो ये नाम इसकी वजाहत करते हैं कि हमने इनको क्या कहना है। तो इसमें है वाव, शुरू में भी वाव, आखिर में भी वाव। पहले पे ज़बर है और अलिफ है। ज़बर भी चाहता है कि मुंह खुले और अलिफ भी चाहता है कि मुंह ज़्यादा खुले, और मद चाहता है कि इसको ज़्यादा लंबा किया जाए। वाव और ये वाव चाहते हैं कि होंठ गोल किया जाए। अब इन सारी चीज़ों को देख के, पतला हर्फ है, 2 दफ़ा इसमें होंठ गोल करेंगे, दरमियान में अलिफ की वजह से मुंह खोलेंगे, ज़बर की वजह से होंठ खुलेंगे, और मद की वजह से इनको छोटा भी नहीं, लंबा भी नहीं, ज़्यादा लंबा करेंगे। वाव, ये आखिर में भी वाव साकिन है, इसके ऊपर जज़म लिखी जाएगी, हमज़ा लिखना दुरुस्त नहीं है। वाव के ऊपर हमने पहले एक मुस्तकिल सबक कर दिया है कि ये 3 हरफ़ी हुरूफ है, शुरू में भी वाव है, आखिर में भी वाव है। ये इनको हुरूफ मकतूबी और मलफूज़ी कहते हैं कि उल्टा सीधा आप इधर से पढ़ें वाव, इधर से पढ़ें वाव। ये मीम, नून, वाव 3 हुरूफ ऐसे हैं कि सीधा उल्टा पढ़ने से वही कुछ बनते हैं। आप इधर से पढ़ें वाव, इधर से पढ़ें वाव। तो इसका इंग्लिश स्पेलिंग है WAAW। अब शुरू में जो हर्फ है आखिर में भी वही है। आखिर में अगर ओ होता, ओ, तो फिर आप इसको पढ़ते वाव। अगर आखिर में यू होता तो फिर आप इसको पढ़ते वाव। आखिर में ओ भी नहीं, आखिर में यू भी नहीं, आखिर में तो वही हर्फ है जो शुरू में है। आखिर में वही हर्फ है जो शुरू में है। तो शुरू में वाव है, शुरू में डब्ल्यू है, तो आखिर में भी उसी की आवाज़ निकालेंगे वाव। अब बाज़ असातिज़ा इसको वाव पढ़ाते हैं जी, बाज़ वाव पढ़ाते हैं, बाज़ वाओ पढ़ाते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। 3 हरफ़ी हुरूफ है, बड़ा मद है, अलिफ है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें, इस हरफ को पढ़ाएंगे वाव। मैं बच्चों को सिखाने के लिए ऐसे करता हूँ कि पहली मरतबा उन्हें कहता हूँ कि होंठ ना गोल करें, पहली मरतबा ऐसे करता हूँ, या चंद सबकों तक ऐसे करता हूँ वाव, ताकि आखिरी जो वाव है वो उनके जहन में बैठ जाए कि आखिर में वाव है। वाव, बाब, शुरू में बा, आखिर में भी बा। जब उनको आ जाता है तो फिर उनको कहता हूँ इस पे होंठ गोल कर लो वाव। अब आखिर में औ या ऊ की जो आवाज़ निकल रही है ये मैं नहीं निकाल रहा, बल्कि मैं वाव के ऊपर होंठ गोल कर रहा हूँ। उस गोल करने के अंदर ये आवाज़ खुद ब खुद पैदा हो रही है, मैं नहीं पैदा कर रहा, मैं नहीं बना रहा। यही वाव की दुरुस्त अदायगी है। आगे चलते हैं। हाँ, ये शक्ल है और ये इसका उर्दू अरबी नाम है। हाँ, ऊपर ज़बर और अलिफ जी, ये गले से निकलने वाला हर्फ है। ज़बर है और अलिफ है। ज़बर भी चाहता है कि मुँह खुले, अलिफ भी चाहता है कि ज़बर से ज़्यादा मुँह खुले। अब इसको हम पढ़ेंगे हा, 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 सीने से आवाज़ निकालेंगे। इसकी आवाज़ में और हा की आवाज़ में फ़र्क करेंगे। इसको हे हम नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे हा जी। इसका इंग्लिश स्पेलिंग है HAA, हाँ। ये जो इंग्लिश नाम मैंने लिखे हैं ना, इसमें आपको इख्तिलाफ हो सकता है कि इन हुरूफ की जो सही इंग्लिश बनती है वो शायद कुछ और बनती हो, लेकिन मैंने अरबी एतबार से कि इस हरफ की जो आवाज़ उर्दू और अरबी में बनती है
اس کو تعبیر ہم انگلش کے الفاظ میں کیسے کریں گے. مین چیز یہ نہیں ہے کہ ان کی پوری انگلش کیا ہے، بلکہ مین یہ ہے کہ ان کی آواز جو ہم عربی میں نکالتے ہیں، عربی میں آواز کیا بنتی ہے. اس لیے ہم نے یہ طریقہ کار اختیار کیا، ورنہ ہا کا بھی یہی سپیلنگ تھا اور ہا کا بھی یہی سپیلنگ ہے. مین ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو، یہ 2 حرفی حرف ہے، آپ نے اس کو 2 حرفی لمبا کرنا ہے. ہا، اب اگر اے ایک مرتبہ ہوتا تو ہا، 2 مرتبہ ہے تو ہا، اب تیسری مرتبہ اے نہیں ہے. اگر آپ پڑھتے ہیں ہا یا پڑھتے ہیں ہا یہ بالکل درست نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں. حمزہ، یہ شکل. اب اس کے اندر 4 حرف ہیں، ہا میم زا ہا. ہا کے اوپر زبر، میم ساکن سائلنٹ، زا پہ زبر اور ہا کے اوپر جزم. اس میں یہ سینے سے نکلے گا، یہ ہونٹوں سے نکلتا ہے. زا میں سیٹی ہوتی ہے، ہا پھر جو ہے گلے سے نکلتا ہے، لیکن تعبیر سمجھانے کے لیے اسے کہہ دیتے ہیں کہ سینے سے نکلتا ہے. اب اس میں ہمارے ہاں بعض اساتذہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کو حمزہ کہتے ہیں. حمزہ وہ آخر میں ہا کو پڑھتے ہی نہیں ہیں اور زا کو نرمی کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ 4 حرفوں والا حرف ہے لیکن مختصر حرف ہے، لمبا نہیں کرتے. حمزہ، اس کی انگلش کریں گے HAM، ہم، ZAH، زہ. اب جتنے لوگ ہیں اکثر لوگ یہ زا تک پڑھتے ہیں، ZA تک، آخر میں ایچ کی جو ساؤنڈ ہے ہا کی وہ نہیں آتی. حمزہ. اگرچہ یہ بات علمی طور پہ اپنی ہے کہ ہا جو ہے حروف محموسہ میں سے ہے، اس کی آواز کو کس طرح نکالیں گے یہ اپنی الگ بات ہے، لیکن بچوں کو سکھانے کے لیے ہم اس بات کو بالکل واضح کریں گے، حمزہ، تاکہ آخر میں جو ہا ہے یہ بالکل واضح ہو جائے. آگے چلتے ہیں. یا، یہ 2 حرفی حرف ہے، ایک یا ہے، زبر ہے، الف ہے. زبر چاہتا ہے کہ منہ کھلے، الف بھی چاہتا ہے کہ منہ کھلے، الف چاہتا ہے کہ لمبا ہو. باریک حرف ہے، باریک پڑے. یا، یہ یا مدہ نہیں بنتی. اس یا کے درمیان، اس یا میں بھی زبان کا درمیان، جس کو وسط لسان کہتے ہیں، شجر کہتے ہیں، یہ اوپر کے تالو سے لگے گا، قریب ہوگا، لیکن نرمی سے لگے گا، سختی سے نہیں. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے یا، سختی سے نہیں، نرمی سے. یا، لیکن آپ اتنی نرمی کرتے ہیں کہ اس میں زبان اوپر تالو کے بالکل قریب جاتی ہی نہیں، لگتی ہی نہیں، لگنے کے قریب نہیں ہوتی، جدا رہتی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. یا، اس کا سپیلنگ ہے HAA. یا، یہ عربی حروف کا آخری حرف ہے. یا، یہ جو حروف ہیں ہم نے تمام حروف الف سے لے کے یا تک لکھے، اور پھر ان کے اردو میں نام، عربی میں نام، انگلش میں نام بتائے، لمبا اور چھوٹا ہونے کی وجہ بتائی. یہاں ایک 2 اور مختصر بات عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جن حروف کو ہم لمبا کرتے ہیں، مثلا با، تا، سا، جی 2 حرفی کو ہم لمبا کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر مد اصلی ہے، الف مدہ پایا جاتا ہے. الف مدہ کو 1 الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں، مد اصلی کی مقدار 1 الف ہے، 2 حرکت کے برابر. با، تا، سا. جو باقی جو حروف ہیں جن کے اوپر ہم نے مد ڈالا، یا ٹرپل ای ڈالا، یا ٹرپل اے ڈالا، یا ٹرپل او ڈالا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرف ہم اردو عربی میں اس کو ظاہر کرتے ہیں مد سے، اور انگلش میں ہم اس کو ٹرپل اے، ٹرپل ای اور ٹرپل او سے واضح کرتے ہیں، تاکہ اس کے اندر جو درازی ہے. عربی اعتبار سے وجہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جیم، دال، زال، تو ان کے اندر آپ دیکھیں جیم میں یا مدہ بھی موجود ہے، جی، جیم یا زیر، جی یا مدہ ہے، اور آخر میں میم ساکن آ گیا. تو مدہ جو ہوتے ہیں یہ محل مد ہوتے ہیں، اور آگے ساکن جزم ہے تو یہ مد کا سبب ہوتا ہے. یہاں دونوں چیزیں محل مد اور سبب مد دونوں پائے گئے ہیں. اب اس کی مقدار جو مد اصلی تھا اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے اب اس میں فرق کرتے ہیں، زیادہ لمبا کرتے ہیں. جیم، تو اہل علم اساتذہ جنہوں نے تجوید پڑھی ہے وہ اس نقطے کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ان کو ہم چھوٹا پڑھتے ہیں، الف، حمزہ، ان کو چھوٹا اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان میں لمبا کرنے کا کوئی سبب ہی نہیں ہے، الف نہیں ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہے ہی نہیں ہے کہ ان کو لمبا کرے. باقی جو 2 حرفی حروف ہیں، با، تا، سا، ہا، ان کو ہم لمبا کرتے اس لیے کہ ان کے آخر میں جو الف ہے وہ الف مدہ بن رہا ہے. با، الف، زبر با، الف ہے پیچھے زبر ہے، یہ زبر کے آگے الف ہے. با، زبر کے آگے الف ہے. تا، جی، تو اس لیے وہ لمبا ہوتا ہے، مد اصلی ہے، اور 1 الف کی مقدار لمبا کر رہے ہیں. اب جیم، دال، زال، را، زا، یہ ان کو ہم جو زیادہ لمبا کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر حروف مدہ بھی ہیں جو محل مد ہے، اور اس کے آگے حرف سائلنٹ ہے، ساکن ہے، جزم آ جاتی ہے. تو جب جزم آتی ہے تو حرف کے اوپر مد آ جاتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پہلے آپ نے می کو تھوڑا لمبا کیا ہے، لیکن جب آپ وقف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین،
اب آپ اس کو اس سے زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے صرف یا مدہ اکیلی تھی، اب یا مدہ کے آگے جزم بھی آ گئی ہے، تو محل مد کے ساتھ سبب مد آ گیا ہے، تو اب اس کے ساتھ مد اصلی نہیں رہے گا، مد فری کی جو قسمیں وہ آ جائیں گی، اس لیے اس کو اب لمبا نہیں زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ یہ وہ مین وجوہات تھی جو میں نے اشارتاً کہہ دی ہے۔ یہ حروف کے ساتھ جو اس کے نام ہیں یا جو چیزیں ہم نے اردو انگلش میں لکھ کے واضح کی ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ اس حوالے سے جو چیز میرے تجربے میں آئی وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں نئے جو قاعدے لکھے جائیں بچوں کے لیے، ان کے اندر آخر میں ایک مستقل سبق ہو۔ اگر سبق نہ ہو تو کم از کم قاعدے نادرے کے بچوں کو اساتذہ وائٹ بورڈ پہ، کاپی پہ، رجسٹر پہ ایک کام ضرور کروائے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ حروف تہجی لکھیں، حروف تہجی الف لکھیں اور الف کا آگے اردو انگلش میں نام لکھیں۔ اردو سمجھتے ہیں تو اردو میں لکھ دیں، انگلش سمجھتے ہیں تو انگلش میں لکھ دیں۔ حروف تہجی کی شکل اور ان کے نام لکھیں۔ اسی طرح تعوض تسمیہ جو ہے، تعوض تسمیہ ان کے اوپر بھی لکھا جائے۔ مثلا اب کتنے لوگ ہیں جن کو اعوذ باللہ کا نام نہیں آتا، وہ اس کو تعوذ کہتے ہیں، تعوذ۔ اب اگر ایسے ہو قاعدوں کے اندر یا اساتذہ ایسے کریں تعوذ، جی ایسے اس کو اس طرح لکھا ہوا ہو، جی اب تسمیہ ہے تو لوگوں کو یہ نہیں کہ یہ تسمیہ ہے، تسمیہ ہے کیا ہے، جی اسی طرح تعوذ تسمیہ کے نام اس طرح کر کے لکھے جائیں۔ اسی طرح نماز کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں پہلے تکبیر ہے، جی تو تکبیر کو بھی اعراب دے کے لکھا جائے، زبر زیر پیش کو تکبیر، جی اسی طرح لفظ ہے ثنا، جی تعوذ تسمیہ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، رکوع، سجدہ، تشہد، درود شریف۔ آپ اس کو کتنے ہیں جو درود کہتے ہیں، جی یا یہ لفظ اللہم صلی، اس کو اللہم صلی کہتے ہیں، مسلے۔ یہ جو جتنی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں، مکبر کہتے ہیں۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ بھی قاعدے کے اندر سبق ہو، یا جو ہے اساتذہ اپنے بچوں کو خصوصی طور پہ یہ جو کلمات ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یا سلام ہے، بعض کہتے ہیں السلام علیکم، جی بعض کہتے ہیں جو ہے وہ السلام علیکم، جی یہ ان کو نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، لکھنا بھی سکھانا چاہیے، شمسی قمری کا قانون سلام میں اور سلام کے جواب میں سکھانا چاہیے۔ اسی طرح کلموں کے جو نام ہیں، جی پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید، پانچواں کلمہ جی استغفار، استغفار یہ نہیں آتا، جی استغفار۔ یہ جو اصطلاحات ہیں مجمل، مفصل، اس کو کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں جی قاری صاحب میرے بچے کو ایمان مجمل پڑھا دیں جی، ایمان مفصل پڑھا دیں جی، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں 10 بندوں میں کہ ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ہمارے استاد نے جو ہے ایمان مجمل پڑھائی تھی اور ایمان مفصل پڑھائی تھی۔ یا کتنے ایسے اساتذہ ہیں، قرہ ہیں جی کہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں، جی حروف مقطعات یہ جو چیزیں ہیں اصطلاحات، یا جس طرح کتنے لوگ ہیں جی کیا نام ہے، جی وہ کہتے ہیں میرا نام ہے عبد الرحمن، عبد الرحمن، یہ عبد الرحمن کیا چیز ہوتی ہے، عبد الرحمن یہ نام کیا نام ہے، جی مزمل، کیا نام ہے جی مدثر، مزمل کیا ہوتا ہے، مزمل عربی نام ہے، مدثر مشدد ہے تو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے۔ اسی طرح لوگوں سے کہے جی مختصر درود پڑھ لے تو لوگ کہتے ہیں صلی اللہ، صلی اللہ، تو صلی اللہ کیا ہوتا ہے، صلی اللہ، یا بچے اردو میں اسکول پڑھتے ہیں جہاں آتا ہے کہ آن حضرت جاتا ہے کہ حضرت محمد، تو آگے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، ٹیچر اور جو معلمین حضرات ہوتے ہیں وہ بھی ایسے کہتے ہیں، تو یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کے ساتھ رضی اللہ، حضور کے ساتھ صلی اللہ، انبیاء کے ساتھ علیہ السلام، اور اسی طرح یہ جو خطبے کے الفاظ ہوتے ہیں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، یہ بھی یاد کروا دینے چاہیے۔ کتنے سیاسی جلسوں کے اندر اسکول کی جو فنکشن ہوتے ہیں، ورکشاپ ہوتی ہے، وہاں ٹیچریں اور اساتذہ جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم ایسے عجیب طریقے سے کہتے ہیں، جی اعوذ باللہ بسم اللہ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس طرح کسی سے پوچھو کیا نام ہے، جی کہتے ہیں میرا نام ہے جی احمد، احمد، جی تو اب احمد کو وہ امد کہتے ہیں، محمد کو نام کو بگاڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ایسی جو اصطلاحات ہیں جو عموماً بولنے میں آتی ہے، ان کا باقاعدہ قاعدے کے اندر ایک سبق ہونا چاہیے، یا یہ چیزیں ہم خصوصی طور پہ بچوں کو سکھا دیں تاکہ کل عملی زندگی کے اندر انہیں کام آئیں گی۔ اس سے ہٹ کے انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم مزید اساتذہ کے لیے، بچوں کے لیے
اور ایسے لوگ جو قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں، اسکول ٹیچر ہیں، والدین ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، عام لوگ ہیں، ان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے مزید دلچسپ اور بہترین اسباق ریکارڈ کرنے والے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔